बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में कुछ 4 चीज़ें हैं जिन पर मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप में से बहुत से लोग मुझे अब ये अफसोस हो रहा है कि मैं इस मीडियम पर इतना लेट क्यों आया। जिस मोहब्बत का, जिस अपनायत का इजहार करते हैं, मैं उसका शुक्रिया भी मुनासिब लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं अदा कर सकूं। कुछ लोग अपनी राय का इजहार करते हुए अपने जज्बात का इजहार कर देते हैं, मुखालिफत करते हैं। उनको भी शुक्रिया, ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी मोहब्बत है। बहरहाल आज की वीडियो में 4 चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहली चीज़, अंदरूने सिंध से कुछ खबरें आ रही हैं राशन की तकसीम के हवाले से। हुकूमत सिंध से कुछ सवालात हैं। दूसरी चीज़, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो कॉल अप नोटिस था उसका उन्होंने जवाब दिया है, हम उस पर बात करेंगे। ये जो चीनी का बहरान रिपोर्ट और फिर जहांगीर खान तरीन साहब एक बगावत की तैयारी कर रहे हैं, ये जो इत्तलात हैं इस पर हम बात करेंगे। और इस वीडियो के इख्तिताम पर आप में से कुछ लोगों ने कुछ सवालात किए हैं, कुछ मैसेजेस किए हैं, कुछ मोहब्बत का इजहार किया है, उसका मैं वीडियो के इख्तिताम पर जवाब दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग मुसलसल इस वक्त भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कंदकोट से खबर आई है, अंदरूने सिंध से और सिंध के कुछ और इलाकों से, ख़ास तौर पे कंदकोट से। आज मीडिया पर ये खबर चली और एक शख्स जो एक टैक्सी ड्राइवर है वहाँ, वो अपने बच्चे सड़क पर ले आया। वो रो रहा था और वो ये इल्तिजा कर रहा था कि उसके बच्चे ले लिए जाएं, उसके बच्चों को कोई खाना खिला दे, उन्हें ले जाए और उसके ख़ानदान को, उसको, उसकी वालदा को, उसके घर वालों को राशन दे दिया जाए। वो इतना मजबूर था। इस वीडियो के नतीजे में जो मीडिया पर, चैनल्स पर चली, सोशल मीडिया पर आई, ये सवाल पैदा होता है कि क्या कर रही है हुकूमत सिंध, जो कहती है कि हमने अरबों रुपए का राशन तकसीम कर दिया है और ये सिलसिला जारी है। और फिर जहां मरकज़ की जानिब से 12,000 रुपये की इमदाद का ऐलान हुआ था सिंध में, इस हवाले से कुछ शिकायतें भी आईं कि इन 12,000 में से मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रकम की कटौती करके सरकारी हुक्काम ने लोगों को दिए हैं। ये गबन किया गया है, गरीबों का पैसा खाया गया है। इसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने भी अपना रिलीफ देने का वादा किया था, कुछ इमदाद देने का वादा किया था। वो इमदाद कहाँ है कि लोग अभी से इब्तिदा में ही इस कदर बुरी तरह से परेशान हैं। इस चीज़ को जानने के लिए मैंने कुछ दोस्तों से रब्ता किया। कंदकोट में दोस्त हैं, दिलीप कुमार ठाकुर साहब हैं, कुछ और रिपोर्टर्स हैं, एक नौजवान रिपोर्टर हैं सलीम मीरानी साहब, लाड़काना में दोस्त हैं मेरे हमनाम तारिक तुर्रानी, वो और कुछ और दोस्तों से मैंने रब्ता किया, सूरत हाल मालूम की। तो उनका ये कहना था कि जी इमदाद की फराहमी के हवाले से सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जो दावे हैं और ये जो कहा जा रहा है कि हमने 8 अरब की इमदाद कर दी, किसी को पता नहीं चला, तो ये दावा बिल्कुल सच्चा है कि 8 अरब की इमदाद कर दी है, किसी को पता नहीं चला है। वैसे वज़ीर आला सिंध साहब इसमें ये बताना ज़रूरी है कि वो ये कहते हैं कि इसका ऑडिट किया जा सकता है, तो ये रिकॉर्ड पर रहे बात। फिर बात हो जाए शहबाज शरीफ साहब को जो कॉल अप नोटिस आया, तो शहबाज शरीफ साहब ने उसका जवाब दिया है। उसका जवाब देते हुए शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं उसमें उन्होंने 4 नुक्ते उठाए हैं। पहला नुक्ता उनका यह है कि वो जब तहवील में थे नैब की, तो वो तमाम इन्वेस्टिगेशन के मरहले से गुजरे हैं, इसलिए उनकी ये दरख्वास्त है कि उन्हें इस्तिस्ना दिया जाए इस कॉल अप नोटिस से। उनका दूसरा नुक्ता यह है कि उन्होंने हमेशा नैब से ताउन किया है, हुक्काम से ताउन किया है। तीसरा नुक्ता उनका यह है कि वो अपने तमाम एसेट्स बियॉन्ड मींस पर, और जो उनके पास एसेट्स हैं वो उनकी आमदनी से ज़्यादा हैं, इस पर अगर तहकीकात हो रही हैं, तो उनका ये कहना है कि वो तमाम चीज़ें अपनी डिक्लेयर करते हुए आए हैं, इसलिए ये केस नहीं बनता। और फिर आखिर में उन्होंने ये कहा है कि वो ऐसे अमराज जो ज़िंदगी के लिए ख़तरा होते हैं उनमें मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे। उनकी उम्र 69 बरस है और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम है और कोरोना वायरस की वबा के दिन हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो बरतानिया से वापस इसीलिए आए हैं कि उनके अहले वतन को उनकी ज़रूरत है कोरोना वायरस की सूरत हाल में। वो जब, उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब बरतानिया से वापस आए तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के जो उसूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी की, और सिर्फ वहाँ नहीं की, उसके बाद भी
2-3 مواقع پر وہ اور ان کی پارٹی کے لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں۔ یہ بعض حکومتی افراد نے بھی کی ہے، تو صرف ان کو کیا الزام دینا، یہ صرف ہم بات کرتے ہیں صرف مسجد میں موجود افراد کی اور ان کی، لیکن باقی لوگ بھی اس کی خلاف ورزی اکثر کر دیتے ہیں۔ تو آپ بھی گھروں میں رہیے، محدود رہیے، محفوظ رہیے۔ شہباز شریف صاحب کا یہ جو جواب ہے، اس پر سوال تو اٹھتا ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ تو آئے اسی لیے تھے کہ آپ اپنے ہم وطنوں کے درمیان ہوں گے، تو یہ جو آپ کا اعتراض ہے کہ اب آپ بیہائنڈ کلوز ڈورز رہنا چاہتے ہیں اس وبا کے دنوں میں، تو اب یہ تو کوئی جواب اس لیے نہیں ہے کہ آپ تو اسی وبا کا مقابلہ کرنے اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو اگر قانون آپ کو، اور پھر آپ قانون کی جو عملداری ہے اس کے بہت بڑے علمبردار ہیں، تو اس پر پھر عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ تو ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے، تو گریبان ان کا حاضر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بات جہانگیر خان ترین صاحب کے معاملے کی۔ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں، ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف ایک بغاوت کی تیاری کر چکے ہیں۔ ایسے بہت سے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں جنہیں جہانگیر خان ترین لائے تھے پاکستان تحریک انصاف میں، حکومت بنانے میں ان کا کردار تھا۔ جہانگیر خان ترین نے جو الیکٹیبلز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو بڑے پاورفل خاندان ہیں خاص طور پر پنجاب کی سیاست کے، انہیں اس وقت کی حکمران جماعت کا حصہ بنایا اور حکومت بنانے میں مدد دی، اس میں ان کا کردار ہے بھی۔ تو اب جہانگیر خان ترین صاحب، کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کی لڑائی ہو گئی ہے، لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس بنا پہ جہانگیر خان ترین صاحب ایک بغاوت کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے خود سربراہ ہیں، اور جہانگیر خان ترین حکومت گرانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور 25 اپریل کے بعد جہانگیر خان ترین اپنے ارادوں کے ساتھ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ نام بھی لیے جا رہے ہیں، کچھ ایم این ایز کے نام لیے جا رہے ہیں، کچھ ایم پی ایز کے نام لیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نام سامنے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی ایک بڑی تعداد ہے جو جہانگیر خان ترین کے ساتھ ہے۔ اس سلسلے میں اب جو نام لیے جا رہے ہیں ان میں خواجہ شیراز صاحب کا نام ہے، خواجہ یہ ایم این اے ہیں، خواجہ سمیع الحسن صاحب کا نام ہے، سمیع الحسن گیلانی کا، غلام محمد لالی صاحب ہیں، ان کا کہا جا رہا ہے کہ ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ حکمران جماعت کے حلقوں میں گردش کر رہا ہے۔ شمشان بخاری صاحب ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بہت پہلے بن گئے تھے۔ تو شمشان بخاری صاحب جو ہیں یہ اس بات کے حامی ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف یہ اگر کارروائی ہونے جا رہی تو نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین سے امتیازی سلوک بڑھتا جا رہا ہے جو نہیں بڑھتا جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد راجہ ریاض صاحب کا ویڈیو بیان تو چینلز پہ چلا بھی ہے، اور راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ جہانگیر خان ترین صاحب کی حمایت میں خم ٹھونک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ایم پی ایز کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سب کے ساتھ جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ باغیوں کا ایک بڑا ٹولہ تیار کر چکے ہیں، اور وہ حکومت کے لیے خطرہ ہیں، حکومت گرا سکتے ہیں۔ میری بات ہوئی پنجاب اسمبلی میں بھی اور مرکز میں بھی کچھ بہت اہم لوگوں سے، جنہوں نے آف دا ریکارڈ یہ بتایا کہ دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک، جہانگیر خان ترین حکومت گرانے کی تیاری نہیں کر رہے، اور جہانگیر خان ترین ایسا نہیں کریں گے، یہ ان لوگوں کا جن سے میری مرکز میں اور پنجاب میں بات ہوئی کہنا ہے۔ یہ اہم ترین لوگ ہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ حکومتی لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پارٹی میں موجود لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے، یہ ایسی صورتحال نہیں ہے جیسا بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یہ جو چیز ہے شوگر اسکینڈل رپورٹ، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی شکوہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے، صرف ان کی مل کا فورنزک آڈٹ ہو رہا ہے، اور ان کے جو عزیز ہیں ان کی مل کا فورنزک آڈٹ ہو رہا ہے، اور باقی ملیں جن میں چودھری منیر کی مل ہے، وہ مل جس میں مونس الہی صاحب کے شیئرز ہیں، یا دیگر ملیں، یا خسرو بختیار صاحب کی فیملی کی جو مل ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، جہانگیر خان ترین صاحب کو سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ایک ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی ہے جو آڈٹ کی فیلڈ کے ہیں، جو حکومت کی صفوں میں سے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں گی، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کچھ بہت زیادہ بگاڑیں گی نہیں۔ جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں ان کا اس رپورٹ کے نتیجے میں، یہ بات آگے جا کے ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا نکلتی ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کچھ بہت زیادہ جہانگیر خان ترین کا نہیں بگڑے گا اس رپورٹ کے نتیجے میں، اور صورتحال بہت بری طرح سے بگڑتی ہوئی ہمیں آگے جا کر نظر نہیں آئے گی۔ میں نے ان سے پوچھا پھر کہ کیا اس بات کا جہانگیر خان ترین کو اندازہ ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسی بنا پر جہانگیر خان ترین
حکومتی حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ باغیوں کا ٹولہ تیار نہیں کر رہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جہانگیر خان ترین کو یہ اندازہ ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ صاف ہیں اور کچھ اس میں نکلے گا نہیں۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی ویڈیو کے آخر میں میں آپ میں سے جو کچھ لوگ ہیں، کچھ دوست، ان میں سے کچھ منتخب، بہت بڑی تعداد میں آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے پیغامات ہیں، تو میں سب کا جواب دینے سے قاصر ہوں، وقت کی کمی بھی، لیکن کچھ کا میں جواب دوں گا۔ احمد وائی صاحب نے تعریف کی اور کہا کہ کافی عرصے کے بعد کسی کا انداز بیاں، لب و لہجہ سن کر انہیں مزہ آیا، انہیں اچھا لگا، تو سر بہت شکریہ، کوشش ہوگی کہ یہ آپ کو پسند آتا رہے۔ رضا اسلم صاحب کہتے ہیں آپ نیوز کی ویڈیو کے حوالے سے کہ اصل میں چینل کا مالک کون، آفتاب اقبال صاحب یا ملک ریاض صاحب؟ تو ملک ریاض صاحب نے اسے بائی کیا تھا۔ آفتاب اقبال صاحب جو تھے، اس سے بھی پہلے جو انویسٹرز تھے ان کے فرنٹ مین تھے۔ آفتاب اقبال صاحب کے پاس غالباً کچھ آنری شیئرز تھے، وہ چینل اونر نہیں تھے، وہ چینل کا فیس تھے۔ اس کے بعد وائی خان صاحب نے، آغا حسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ سب چینلز بند ہو جانے چاہیے، صرف پی ٹی وی ہونا چاہیے، اور یہ جو چینلز ہیں پرائیویٹ چینلز، انہوں نے ماں بہن ایک کر دی ہے۔ تو یہ آپ کی رائے ہے سر آنکھوں پر، لیکن انہی چینلز نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس ملک میں آزادی اظہار جو ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے رائے عامہ کو ہموار کرنے میں، موجودہ جماعت کے حکمران بننے میں، اور پھر بہت بڑی تعداد میں عوام کے مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں جن کے حل میں ان چینلز کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں خامیاں ہیں، اس بات سے انکار نہیں ہے۔ وائی خان صاحب نے کہا ہے کہ یو ٹک مائی ورڈز، اور یہ جو عمران خان صاحب کے آنسوؤں پر مبنی ویڈیو تھی، تو وائی خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور میں نے اگر آپ کے ورڈز چوری کر لیے ہیں تو اس پر میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ محمود حسین صاحب نے کہا ہے کہ میرے آپ کے تجزیے پر لعنت، تو یہ آپ کا جواب ہے، میرا جواب یقین جانیے، میں محبت کرنے والا انسان ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی آپ سے اس تعلق کا، جس کا مجھے خود اب بڑا مزہ آ رہا ہے، سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کو میں کوشش کروں گا آگے جا کر، مجھے آپ سے رائے بھی لوں گا اس پر، کہ میں ایک سلسلہ یوٹیوب پر اور شروع کرنے جا رہا ہوں اپنے اسی یوٹیوب چینل کے توسط سے، تو اسے کس انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس بارے میں آپ کی رائے لوں گا، ایک پول کی شکل میں، ایک ویڈیو میں یہ رائے آپ مجھے دے سکتے ہیں کمنٹس میں۔ اور ایک اور یوٹیوب چینل ہے جس کا میں بھی حصہ ہوں، اور دوستوں کی ایک ٹیم جنہیں آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھتے ہیں وہ اس کا حصہ ہے، تو اس یوٹیوب چینل کو بھی آپ سے انٹروڈیوس کرانا ہے۔ پھر آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔